अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद रज़ा ख़ान। पॉडकास्ट का एक सिलसिला आपसे वादा था कि शुरू करेंगे, जिसमें हम आपके दिए हुए सवालात, आपके कमेंट्स पे हम उस पे एस्टैब्लिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का हम किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जो पूरा हमारी टीम के लीडर हैं, मोहम्मद आज़म ख़ान। वो एक-एक सवाल का जवाब देंगे। ये कमोबेश 3 किस्म के कमेंट्स हैं हमारे। एक ऐसे कमेंट हैं जो कि तारीफ़ी कमेंट्स हैं, जिनके बारे में हमें एनकरेज किया गया है। दूसरे कमेंट्स हैं जो कि साइंसी दलाइल पे एक अच्छी गुफ्तगू को जनरेट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। और तीसरे तरह का जो कमेंट है वो तनकीदी कमेंट्स हैं। अच्छा, तनकीद से हमें कोई घबराहट नहीं है, आप ज़रूर करें तनकीद, लेकिन तनकीद में भी लॉजिक होनी बड़ी ज़रूरी है। इन तीनों किस्म के सवालात के जवाबात अभी हम आपको देंगे और सीक्वेंस हम मिक्स ही रखेंगे। कोई तनकीदी सवाल भी बीच में आ जाएगा, कोई तारीफ़ी कमेंट भी आ जाएगा, कोई साइंसी दलाइल के हिसाब से भी कोई अच्छा कमेंट आ जाएगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे रिसर्च जो टीम है उसके लीडर मोहम्मद आज़म ख़ान। अस्सलाम वालेकुम आज़म, थैंक यू वेरी मच। और ये मैं बताता चलूँ कि आज़म बहुत मसरूफ़ होते हैं, एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। उन मसरूफियत के साथ ये वॉलंटियर बेसिस पे हमारे साथ काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज़म टाइम निकालने का। हम मेरे ख्याल में सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टिक टू एंड फोकस ऑन दी मेन पॉइंट। पहला सवाल एक हमें मिला है जनाब @M6721_SB, ये एक आईडी है, उससे हमें सवाल मिला है। और पहला सवाल वो ये करते हैं, टोटल 3 सवाल इन्होंने किए हैं। पहला सवाल ये है कि अगर ज़मीन वाकई साकिन है तो फिर ये नासा वगैरह स्पेस एजेंसीज हरकत का मौक़िफ़ क्यों रखती हैं, यानी सारी एजेंसीज मुश्तरका मौक़िफ़ कैसे रख सकती हैं? जी आज़म। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑफ कोर्स इसमें जो है एक वर्ल्ड व्यू के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों को बता रहे हैं कि 2024 में भी ज़मीन साकिन है, तो ये नेचुरल है कि किसी के ज़हन में ऐसा क्वेश्चन आना है कि तमाम एजेंसीज़ हैं, तमाम दुनिया की एजेंसीज़ हैं, वो फिर ऐसा मौक़िफ़ क्यों रख रही हैं। लेकिन इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस में जमहूरियत नहीं होती। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब लोग कह रहे हैं। अब दुनिया के सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें बताती हैं कि इंसान एक इवॉल्व हुआ है, एवोल्यूशन के ज़रिए ज़िंदगी वजूद में आई है। ना सिर्फ इंसान बल्कि तमाम ज़िंदगी, तमाम हयातियात, तमाम जानदार एवोल्यूशन के ज़रिए वजूद में। अब सारी मुश्तरका यूनिवर्सिटीज़ मानती हैं, तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि सब लोग मानते हैं तो हम भी इस वजह से हम पर मानना लाजिम है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि चाहे सब लोग मानते रहें, हम साइंस को देखेंगे, साइंस को फॉलो करेंगे, एविडेंस को फॉलो करेंगे। जब सारी दुनिया मानती थी कि अर्थ इज़ स्टेशनरी, तो तब गैलीलियो ने या तब इनको कोपर्निकस ने, तब भी तो इन्होंने आके, ये वाहिद लोग थे जिन्होंने कहा था कि अर्थ इज़ नॉट एट रेस्ट। तो तब भी तो दुनिया ने इनकी बातें सुनना स्टार्ट की थी। तो आई गेस दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से, साइंस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। दूसरा सवाल यही @M6721_SB इन साहब ने किया। दूसरा सवाल ये है कि साइंस ज़दा लोग कहते हैं कि हरकत ज़मीन तो साइंटिफिक तरीक़ों से साबित है, बराए करम इसका भी जवाब इनायत हो जाए। जी आज़म। जी साइंस ज़्यादा लोग, ये उनका क्लेम ही है। साइंस ज़्यादा से ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये कोई बीमारी सी भी है। जी, वो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये भाई साहब का काफ़ी, यानी इन्होंने कमेंट्स या सोशल मीडिया के ऊपर जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये बात मशहूर है कि साइंटिफिक तरीक़ों से ज़मीन की हरकत साबित है। लेकिन देखिए जी, साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक तरीक़ों से अगर कोई चीज़ साबित है तो उसका रद्द नहीं किया जा सकता। जो चीज़ एक प्रूवन है, पानी है, H2O है, अब उसका कोई क्या रद्द करेगा? ये प्रूवन एक फैक्ट है। तो अगर ऐसा होता तो आज कोई भी इस तरह से ये बात नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ क्लेम है, एम्प्टी क्लेम है। कोई साइंटिफिक तरीके से ज़मीन की हरकत साबित नहीं है। आपको पता है, आप भी अपनी वीडियो में कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं कि कोई भी साइंटिफिक आपके पास आर्गुमेंट है, हमें ज़रूर पेश करें, हम उसको देखेंगे, और अगर वो वाकई साइंटिफिक बुनियादों पर है तो हम उसको एक्नॉलेज करेंगे।
اچھا جی، انہوں نے 3 سوال بیسیکلی کیے تھے، تو تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آخر سائنسی ترقی کے ادوار میں کسی مشہور سائنسدان نے حرکت زمین کا رد اور سکون زمین کے نظریے کو صحیح ثابت کیوں نہیں کیا؟ آخر کوئی تو صحیح بات بولنے والا ہوگا۔ اب بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ جی مطلب کچھ بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس چیزوں کو کرتے ہیں، اور آپ کے 19 سینچری میں سائنٹسٹ جو ہیں، بہت سارے غیر مسلم سائنٹسٹ ایسے گزرے ہیں جو کہ یہ وقتاً فوقتاً مختلف ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ زمین جو ہے اس نتیجے، جیسے مائیکلسن مورلے کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، اور اس مائیکلسن مورلے کے ایکسپیریمنٹ کے بعد جو سائنٹیفک کمیونٹی وہ شوق میں آ گئی تھی، اور بہت سارے فزسسٹ نے جو ہے وہ یہ کہا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اسکرین پہ لگائیے گا، ان کے نام لگائیے گا اسکرین پر۔ ان بہت سارے فزسسٹ نے کہا تھا کہ اس تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتھ از ایٹ ریسٹ۔ نان مسلم سائنٹسٹ تھے سب لوگ۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہے ایک بڑے مشہور اسٹرانومر ہیں جیرارڈس ڈی باؤ، پی ایچ ڈی، ان کا جو ہے ان کا بھی میں کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اسکرین پہ چلا سکتے ہیں، کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ناسا جو ہے جو سیٹلائٹس کو اسپیس میں لانچ کرنے کے لیے جو ایکویشنز جو ڈرائیو کی جاتی ہیں وہ جیو سینٹرک ماڈل سے ڈرائیو کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تو اگر آپ اسی ایکویشنز کو ہی لے کے اگر آپ چلتے ہیں، یا سیٹلائٹس کو ہی اگر آپ ہیلیو سینٹریسزم کی دلیل بناتے ہیں، تو یہ آپ کا ہیلیو سینٹریسزم کا رد کرتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جیو سینٹرک کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ درمیان میں ہے، بالکل سینٹر میں ہے، اور اس کے ارد گرد تمام سیارے ستارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ اور جو ناسا کے جتنے بھی تجربے ہوئے ہیں، جو فزکس کی ایکویشنز بنی ہیں، وہ ایکویشنز اس بات کو اکارڈنگ ٹو دس سائنٹسٹ جن کو کوٹ کیا اعظم نے، یہ پروو کرتی ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور وہ ساکن ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں اعظم۔ اچھا، یہ ممبئی سے ہیں، جے آئی ممبئی ان کا آئی ڈی ہے یوٹیوب پر، اور یہ اچھی بات کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں اس میں، لیکن مقصد یہ نہیں بتانا کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں، اور ہمیں بہت دیکھ کے سوچ سمجھ کے کمنٹ بھی کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے کمنٹ کرنا ہے کہ تاکہ ہم اپنے اس علم کے سفر کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ یہ بڑا اچھا جے آئی ممبئی، آپ کا بڑا اچھا کمنٹ تھا، اور اس نے ہمیں بڑی ٹونک دی، میں پڑھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ السلام علیکم، I have not heard or seen anything like this before about book written by Imam Ahl Sunnat. Not being a science student, some phrases seem challenging for me to understand. I wonder how much deeper research and preparation you and your team must have made to deliver it. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ جو 105 سائنسی دلائل ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کتنی ڈیپر ریسرچ کی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی اس میں بڑی ڈیپر ریسرچ انوالو ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جب فوز مبین جب کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی، اس ٹائم پر جو اصطلاحات تھیں، عربی کی ہوں یا فارسی کی ہوں یا اردو کی ہوں، تینوں قسم کی اصطلاحات کے بارے میں لوگوں کو نالج نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ آج وہ اصطلاحات کمپلیٹلی یا تو چینج ہو چکی ہیں یا ان کے لیے دوسرے لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں نہ صرف ہمیں سائنسی اسٹوڈنٹس چاہیے بلکہ لنگوسٹکس بھی چاہیے جن کو زبانوں پہ عبور حاصل ہو، وہ پرانی زبانیں بھی جانتے ہوں۔ سو اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک، بہت مشکل کام ہے، اور میں کریڈٹ ڈیفینیٹلی اپنی پوری ٹیم کو دوں گا، اور جس کا سرغنہ اور لیڈر جو ہیں وہ ہے اعظم خان ہے۔ لیٹس گو اوور ٹو دی نیکسٹ کویشچن۔ اعظم یہ سوال کر رہے ہیں ہری پرساد، اچھا جی، ہری پرساد، آئی ایم سوری I pronounced wrong. ہری پرساد صاحب ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، Why didn't you consider the preserved angular momentum of the nebulae which was exploded before the creation of Earth? This is the preserved angular momentum which makes Earth and other bodies.
اچھا جی، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی اس ویڈیو کے انڈر کمنٹ آیا ہوگا جس میں آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ارتھ جو ہے اگر وہ موو کر رہی ہے تو وہ کس اس کو فرسٹ موومنٹ جو ہے یا اس کو مسلسل اپنے پاتھ کے اوپر اس کا اینگل چینج کرنے کے لیے اس کو مسلسل کس قوت کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی ایسی فورس ہے جو اس کو مسلسل اس کا پاتھ چینج کرواتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے وہ یہ ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ نیبولا کا اینگولر مومنٹم، نیبولا ایک گیس اور ڈسٹ کا ایک کلاؤڈ ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ ایک فلیشس آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی وہ ایک گیس کا کلاؤڈ تھا، وہ پہلے ایکسپلوڈ ہوا، اس سے پھر پلانٹس بنے، اور چونکہ وہ روٹیٹ کر رہے تھے تو پھر پلانٹس بھی روٹیٹ کر رہے تھے، اور یہ سارے بھاگے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ ایک چیز کو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ارتھ از روٹیٹنگ، ارتھ از موونگ، ارتھ کی حرکت کی آپ دلیل دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل میں ایک پہلے فرض کروں گا کہ ایک نیبیولا ہے، گیس کا کلاؤڈ ہے، اس سے ارتھ بنی ہے، اس سے چیزیں پھٹی ہیں. تو یعنی کہ ایک مفروضے سے آپ دوسرا مفروضہ ثابت اچھا، کر رہے ہیں. ارتھ کی کریشن کے بارے میں جو ڈفرنٹ تھیوریز ہیں اس میں نیبولا ون آف دا تھیوری ہوگی میں. جی ہاں، تو یعنی کسی بھی تھیوری کے اوپر جب آپ اس کو پریکٹیکلی پروف نہیں کرتے وہ تھیوری ہی رہتی ہے. وہ ایک ہائپوتھیسس تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم پریکٹیکلی پروف نہیں کر پاتے، اس لیے وہ سائنٹیفک دور سے گزرتا ہوا، سائنٹیفک میتھڈ سے گزرتا ہوا کمپلیٹ ایک رول نہیں بنتا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. اگلا سوال جو ہے یہ ذرا اس کو ہم تھوڑا سا ذرا انلارج کر دیں تاکہ میں پڑھنے میں ذرا آسانی ہو. ہاں، یہ سوال کیا ہے ایٹ ایگل ایس ایس نے. اعلیٰ حضرت کے خیالات محض ان کا ذاتی خیال، مشاہدہ بریکٹ میں لکھتے ہیں، جیسا کہ قدیم یونانی کرتے تھے، یا تصور ہے جس کا نہ کوئی ثبوت پیش کیا گیا نہ کیلکولیشنز کی گئیں. جو لوگ فزکس جانتے ہیں وہ وزن، گریوٹی پر مبنی ہزاروں پرابلمز کو گریوٹی اور وزن کی مساوات کی مدد سے حل کرتے ہیں، جیسا کہ ڈیم کی اونچائی اور پانی کا گر کر بجلی بننا، زمینی سیٹلائٹ کو زمین کے مدار سے مختلف بلندیوں پر گریوٹی کے اثر میں حرکات کا مشاہدہ. جو لوگ فزکس نہیں جانتے وہ ان سے بے سروپا خیالات پر صرف اس لیے یقین کر بیٹھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے منہ سے نکل گیا کہ گریوٹی موجود نہیں. اگر اعلیٰ حضرت اتنے بڑے سائنسدان تھے تو یقیناً گریوٹی کے رد میں سیٹلائٹ جیسے پیچیدہ سائنس پر تحقیق اور تحریر لکھی گئی ہوگی، اور صرف زبانی بات کرنے کے بجائے عملی طور پر کچھ ایجادات جن سے اسلام و مسلمانوں کے لیے آسانی ہوئی ہوگی بھی امت مسلمہ کو دیے گئے ہوں گے. جواب ہے نہیں. اچھا، انہوں نے خود ہی ازیوم بھی کر لیا کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم آپ کو جواب دینے کے لیے. اور آگے بھی ایک چیز لکھتے ہیں، بڑا وہ آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ سا جملہ ہے. احمد رضا بریلوی ایک بڑے عالم دین تھے لیکن غلطی سے پاک صرف اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے مقدس پیغمبر اور فرشتے ہیں. اچھا جی، یہ تو اچھی بات آپ نے کر دی کہ کم از کم آپ نے ان کو عالم دین مان لیا. ہم تو یہ پروف کرنے بیٹھے ہیں کہ وہ سائنسدان تھے. تو اب اس کا جواب میں سب سے پہلے ان کی آخری بات کو ہی رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ احمد رضا بریلوی ایک بڑے عالم دین تھے لیکن غلطی سے پاک صرف اللہ اور اس کے مقدس پیغمبر اور فرشتے ہیں. اور تو نیوٹن تو غلطی سے پاک نہیں ہے نا، آئنسٹائن بھی غلطی سے پاک نہیں ہے، ہمارے آج کے جو سائنسدان ہیں، انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی غلطی سے پاک نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کے منہ سے ایک بات نکل گئی تو جو نیوٹن کے منہ سے بات نکل گئی. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ کس طرف چلی جاتی ہے. ایک مسلمان قرآن کے حوالے سے پہلے آپ کو بتاتا ہے، پھر وہ دلائل دیتا ہے. آپ کوشش کریں ان دلائل کا جواب دیں. ہم ویلکم کریں گے، ہم کبھی بھی اس چیز کا برا نہیں منائیں گے. آپ ان دلائل کا جواب دیں کہ یہ دلائل کا یہ جواب ہے، اس طرح سے ہے. تو وہ ایک علمی ڈسکشن ہے. اس طرح سے تنقید برائے تنقید کا انسان کیا جواب دے؟ تو اب ان کے ذرا شروع سے جاتے ہیں. وہ تھوڑا سا وہ آپ نے جو بھی رد کیا ہے اس کو آپ جواب آپ کو آج ہم دیں گے. اس کا یہ لاسٹ میں کمنٹ میں آپ کے چھوٹا سا آپ نے ایک بات کی تھی، پہلے ہم نے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی یہ جو اعلیٰ حضرت کے خیالات محض ان کا ذاتی خیال، مشاہدہ ہے جس کا نہ کوئی ثبوت پیش کیا گیا نہ کیلکولیشن. اعلیٰ حضرت
ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے ثبوت پیش کرنے کے لیے یا کیلکولیشنز وہ پیش کی جاتی ہے جب کوئی نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت جو کہ پہلے سے دنیا میں قائم ایک نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے، اور پھر آپ لوگ یعنی کہ نیوٹن وغیرہ کوپرنیکس وغیرہ یہ لوگ ایک نظریہ لے کر آتے ہیں کہ زمین موو کر رہی ہے. تو جب وہ نظریہ لاتے ہیں تو اس نظریے کا رد کیا جاتا ہے اور اس رد کے اوپر کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے 105 دلائل دیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی خود سے ایک نیا نظریہ ایجاد کیا تو اب وہ اس کے لیے کیلکولیشنز نکالتے اور اس کے لیے وہ ایک نئی وہ ثبوت پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی گریوٹی اور وزن کی مساوات. میں بھائی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا بھائی جان کون سے والی گریوٹی کی مساوات؟ وہ والی گریوٹی جو کہ اب فورس نہیں ہے. نیوٹن نے کہا تھا کہ گریوٹی ایک فورس ہے، جبکہ اب موجودہ دور میں گریوٹی تو فورس نہیں ہے. میں آپ کو وہ حوالہ دے دوں گا، سبین اور بہت سارے موجودہ سائنس کے دور ہے، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز موجود ہے. پہلے کہتے تھے کہ گریوٹی چیزوں کو نیچے کھینچتی ہے، آپ نے بھی سنا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے. آج ہمارے پاکستان میں تو یہی پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اب ان کا حال میں یہ نظریہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں چیزیں اوپر جا رہی ہیں، چیزیں نیچے نہیں گرتی ہیں. اور کون سی بھائی وہ نیچے گرنے والی مساوات کی آپ بات کر رہے ہیں، اوپر جانے والی مساوات کی بات کر رہے ہیں؟ آف کورس آپ کے پاس کوئی ایسی ایکویشنز تو ہے نہیں، کیونکہ ڈیم میں تو پانی آپ اوپر سے نیچے گرا رہے ہیں نا، تو پانی تو اوپر تو جا نہیں رہا. اور تیسرا یہ آئنسٹائن نے جو کہا تھا اسپیس ٹائم کرویچر، وہ والی مساوات کی بات کریں. کون سی گریوٹی؟ پہلے یہ تو بتائیں نا آپ. یہ جس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ صرف انہوں نے یہ پڑھا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز گریوٹی کی کیلکولیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کا نام گریوٹی دے دیا گیا. اصل میں فری فال کی ساری کیلکولیشن یا فری فال کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر یہ ساری کیلکولیشنز کی جاتی ہیں. اچھا، یہ ایگل ایس اب میرے خیال میں ہم نا اس کو بات کو آگے چلائیں گے. آپ نے جواب سنا ہمارا کہ پہلے تو کلیریفائی کیجئے پلیز کہ یہ کون سی گریوٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے آنے والی یا نیچے سے اوپر جانے والی؟ اور موجودہ سائنسی تحقیق کو پلیز ملحوظ خاطر رکھیے گا تاکہ آپ کا رد یعنی جواب کا در جواب بھی کوئی سینس کنوے کرتا ہو. تھینک یو. اچھا جناب، یہ ہیں رضا خان 396، ہم نام بھی ہیں میرے. It is because of inertia. If we throw a stone in the air, its velocity and the earth's velocity will be the same. So the stone will fall on the same spot from where it was thrown. Since the atmosphere is also moving, the stone will not face any deceleration. ہاں، انہوں نے یہ جو بھی آپ کی لیٹسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم نے بتایا کہ جی وہ پتھر کو جب اوپر پھینکا جاتا ہے تو وہ واپس اپنی جگہ پہ کیوں آتا ہے؟ اگر ارتھ روٹیٹ کر رہی ہوتی تو کہیں اور جاتا. اب اسی ویڈیو میں ہم نے کوریولس کی بات کی اور کوریولس کے حوالے سے بتایا اور وہ ساری چیزیں ڈسکس کی. تو میرا خیال ہے شاید انہوں نے ویڈیو کا پہلا حصہ سنا اور نیچے کمنٹ کر دیا، باقی ویڈیو سنی ہی نہیں، دیکھی ہی نہیں. تو بردر رضا خان 936، اگر آپ کی ارتھ جو ہے وہ ایٹماسفیئر کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہی ہے تو پھر آپ کا فوکالٹ پینڈولم، آپ کے 2 ریفرنس فریم جو ہیں وہ ہوں گے، پھر آپ کا ایک ریفرنس فریم نہیں ہوگا. پھر آپ کے جو کوریولس فورس کی جو بتاتے ہیں، جو نیل ڈی گراس ٹائسن کہتا ہے کہ جو وہ فٹ بال کا گول کیا گیا اور وہ اس وجہ سے مس ہو گیا کیونکہ اس کے فٹ بال کے نیچے اسٹیڈیم موو کر گیا. تو پھر کیا ہے بھائی؟ یا تو ایک ریفرنس فریم ہے، ساری چیزیں ایٹماسفیئر کے ساتھ موو کر رہی ہیں، تو یا پھر 2 الگ الگ سے ریفرنس فریم ہیں، یا آپ ہمیں بتائیے گا. اب آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے کامنٹ میں آ کے، تاکہ ہم اس کو، بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے، اس میں نہ کوئی جیت رہا ہے نہ کوئی ہار رہا ہے. پلیز رضا خان صاحب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ون اینڈ وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو آلویز فیل دیٹ یو ول ون. اٹس اے ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہوتی رہنی چاہیے. اچھا جی جناب، ہم اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ الحسن صاحب ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، آپ نے کبھی گوگل میپ پر راستہ ڈھونڈا ہے؟ یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے؟ اچھا، ان کا تعارف بھی دیں گے آپ کو. اعظم کے ڈاکٹر حفیظ الحسن صاحب کون ہیں؟ جی، ڈاکٹر حفیظ الحسن صاحب سے میرا تھوڑا سا انٹریکشن ہوا ہے، اور ڈاکٹر حفیظ الحسن صاحب کی میں نے پیج دیکھا ٹویٹر، ان کی ٹویٹر اسپیس کا لنک مجھے کسی نے دیا تھا اور میں ان کے ٹویٹر لنک پر گیا تھا، تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ پیرس میں آئی گیس ناسا کے کسی پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ان کی ایک اچھی فالوئنگ ہے اور یہ سائنٹسٹ کہلاتے ہیں، اور بڑا مجھے عجیب لگا ان کا یہ کمنٹ دیکھ کے. آف کورس ان کا یہ کمنٹ آپ کی کسی ویڈیو کے نیچے آیا ہوگا، اور آپ کی جتنی ویڈیوز ہیں ان میں تو ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ بات کر رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اچھی بات. اگر ڈاکٹر حفیظ الحسن صاحب آپ سے ایکسپیکٹ تو ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ اگر آپ
اس ویڈیو تک آئے ہیں. ہو سکتا ہے میں حسن ظن ہم رکھ لیتے ہیں, کیا پتہ انہوں نے ویڈیو دیکھی ہی نہیں, انہوں نے دیکھا کہ زمین ساکن کی بات کر رہی ہے تو انہوں نے فوراً سے گوگل میپ سے ریلیٹ کر انہوں نے کامنٹ کر دیا. لیکن یہ بھی ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے. اگر آپ اس پوسٹ تک آ گئے ہیں تو آپ کو پہلے وہ دیکھنی چاہیے کمنٹ کرنے سے پہلے. آپ کو پھر چونکہ آپ ایک اچھے لیول کے سائنٹسٹ ہیں تو آپ اس کا جواب دے دیتے, آپ اس کا رد پیش کر دیتے, آپ اس کا سائنٹیفکلی رد پیش کر دیتے. لیکن یہاں پر یہ جو کوشچن کر رہے ہیں یہ ایک ریڈ ہیرنگ فیلیسی ہے. ریڈ ہیرنگ فیلیسی کیا ہوتی ہے کہ جو موضوع ہے, جو بات ہے, جو آرگیومنٹ ہے, اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے مدعے کی طرف چلے جانا. تو اب یہ ایک ازمپشن ہے کہ جی چونکہ ہمارے جو گوگل میپ ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ گوگل میپس جو ہیں یہ جی پی ایس ٹیکنالوجی ہے, یہ صرف اور صرف روٹیٹنگ ارتھ کے اوپر پاسبل ہے. تو ڈاکٹر فضل الحسن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے سائنٹیفکلی اس بات کو ٹیسٹ کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ سے آپ نے اس چیز کو کب ٹیسٹ کیا, کب آپ نے یہ پایا کہ یہ صرف اور صرف روٹیٹنگ ارتھ پر ہی ممکن ہے اور یہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ یا پھر یہ دوسری بات ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا گیا اور ہم نے اس کو یقین کر لیا, تو یہ تو ایمان ہو گیا نا. تو سائنس میں فیتھ تو نہیں چلتا. ڈاکٹر فضل الحسن صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ کا فیتھ ہے یا آپ نے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے سائنٹیفکلی. سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو سائنٹیفک میتھڈ کا بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کو علم نہیں ہے. میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جب ان کے ٹویٹر اسپیس میں گیا تھا تو یہ اسپیس ٹائم کرویچر کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ بتا رہے تھے, گریوٹی کے حوالے سے. میں نے صرف ان سے اتنی ہی عرض کی تھی کہ حضور یہ آپ آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم کرویچر کو سائنٹیفک میتھڈ سے کب اور کہاں پر اس نے اس کو پروف کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو سائنٹیفک میتھڈ کا معلوم نہیں تھا, یہاں تک کہ اس کے جو سٹیپس ہیں, اس کے جو ویریبلز ہیں وہ میں ان کو کوٹ کر کے بتا رہا تھا یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے, ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے جو ایک اچھے عہدوں پر یا سائنٹسٹ کہلوانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کا کمنٹ کریں گے اگر تو اچھا نہیں لگتا. اچھا, اس پوری بات کو جو بڑی سائنٹیفکلی بتائی ہے اعظم نے, میں اس کو اگر عام بالکل جو جس کو ہم میرے اور آپ کی سمجھ میں آئے اس کو ہم کہیں گے سوال گندم جواب چنا, ایسے ہی ہے. جی بالکل. چلو اب آگے چلتے ہیں. اگلا کمنٹ ہے جی جناب طارق شیخ صاحب کا 1148, یہ ان کی آئی ڈی ہے یوٹیوب پر. حضرت اس بات کا کیا جواب ہے کہ چلتی ٹرین یا گاڑی کے اندر کوئی مکھی یا کوئی چیز اچھا انڈیا سے ہوں گے, اچھا انڈیا وہ چیز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, چیز جائے تو وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی جو دلیل حرکتیں زمین والے دیتے ہیں. اچھا, تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا جواب ہے کہ جی اس بات کا کیا جواب ہے کہ چلتی گاڑی یا چلتی ٹرین میں, میرا خیال ہے یہ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ہے جو ایٹماسفیئر اور گولڈس والی ہے. تو وہ یہ جواب بہت زیادہ آتا ہے کہ جی ارتھ کے اوپر چیزیں ادھر ادھر اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کہ جیسے ٹرین کے اندر آپ بیٹھے ہیں یا جہاز کے اندر بیٹھے ہیں یا گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں, اگر آپ بال کو اچھالیں تو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, یا ٹرین کی جیسے بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اور وہ مکھی بھی آ جائے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں فالس ایکویولنس فیلیسی. آپ کی جو ارتھ جو آپ کلیم کر رہے ہیں, جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ارتھ موو کر رہی ہے, وہ ایک تو اپنے محور کے گرد کر رہی ہے اور پھر سورج کے گرد کر رہی ہے. ٹرین تو سیدھی چل رہی ہے نا, تو ٹرین اپنے محور کے گرد بھی نہیں گھوم رہی, ٹرین کسی اور باڈی کے گرد بھی نہیں گھوم رہی. تو اور نہ ہی وہ سپیڈز کا آپ کمپیریزن اس حوالے سے کر سکتے ہیں. جو سپیڈز آپ دیکھیں 1000 سپیڈ آف ساؤنڈ کے حوالے, جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے اس سپیڈ سے آپ ارتھ کو محور پہ گھمانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو جو چیز آپ کی ایکویولنٹ ہی نہیں ہے, جو آپ کے پیمانے برابر ہی نہیں ہے, آپ کس طرح سے اس کو ٹرین کو آپ کر رہے ہیں ارتھ کے اوپر. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے, پہلے تو آپ کو پروف کرنا ہے, فرسٹ آپ کو پروف کرنا ہے, پہلے اے پھر بی. پہلے پروف کریں کہ جیسے ٹرین موو کر رہی ہے ارتھ بھی موو کر رہی ہے. ٹرین موو کر رہی ہے تو ہم کیسے یہ اندازہ کر لیں چونکہ ٹرینیں موو کر رہی ہیں تو ارتھ بھی موو کر رہی ہے. دس از اے فالس ایکویولنس. اچھا جی, دوسرا یہ ہے اسٹیٹ آف وکٹری 2779, انہوں نے بھی سوال کیا ہے کہ حضرت پھر جو سیٹلائٹس اور اسپیس سے زمین کو گول تصویریں لے لیں اور انہیں سب سے بڑے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اس کا کیا رد کریں؟
اچھا یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. یہ شاید یہ لکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ سوال میں نے کئی دفعہ سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی اب تو سیٹلائٹ سے بھی آپ ارتھ کو گھومتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, سیٹلائٹ کی موویز ہیں, ویڈیوز ہیں, یوٹیوب پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہی ہے بھائی اسٹیٹ آف وکٹری کہ یہ جو آپ کو دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ اسپیس کی ویڈیوز سے آپ سیٹلائٹ سے جو ہے یا آئی ایس ایس سے آپ ارتھ کو موو ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, تو وہ ارتھ کی موومنٹ نہیں ہے. اگر لیٹس ازیوم کہ اگر سیٹلائٹ جو ہے وہ موو کر رہا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ اگر کیمرہ لگا ہوا ہے وہ تو سیٹلائٹ کی سپیڈ ہے, وہ تو سیٹلائٹ آپ کو حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نا. جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو درخت موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو درخت موو کر رہے ہیں یا آپ موو کر رہے ہیں؟ بالکل وہ آپ موو کر رہے ہیں, درخت تو اپنی جگہ پہ قائم و دائم کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا ہے. Science says that Earth, along with its atmosphere, is rotating in west to east direction. Thus, your first point seem illogical. اچھا اس کے بعد میں نے میری ایک ویڈیو میں دو پرندوں کا ذکر ہے, ایک مثال جو اعلیٰ حضرت نے فوز مبین در رد حرکت زمین میں دی ہے, اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ آپ نے دو برڈز کے بارے میں بات کی کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گی تو ارتھ نیچے سے موو ہو جائے گی, تو ان کے ٹائم میں ٹریولنگ ٹائم میں فرق آنا چاہیے. تو ان دونوں باتوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے کہا ہے کہ thus both argument seems irrational. The effect is minimal as compared to other factors like Coriolis force and gravity same time curvature. یہ میرے خیال میں اسی کی بات ہو رہی جس میں یہ آپ اسپیس میں بھی گئے تھے. یہ بھائی نے بھی جو ہے کمنٹ میں نے ابھی پڑھا ہے ان کا سارا, اور سب سے پہلے تو ان کی بات یہاں سے سٹارٹ کریں نا. یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں سائنس سیز, سائنس کوئی انسان نہیں ہے, سائنس نیور سیز اینی تھنگ, سائنس از اے میتھڈ, سائنس از اے نالج. تو یہ ریئرفیکیشن فیلیسی ہے. اور دوسرا یہ ہے, دیکھیں انہوں نے بھی ویڈیو پوری سنی نہیں یا پوری سمجھی نہیں, اور اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی تمام کی تمام چیزیں ارتھ کے ساتھ ہی موو کر رہے ہیں. تو بھائی آپ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے سیم ٹائم کرویچر, ایکچولی شاید وہ اسپیس ٹائم کرویچر لکھنا چاہ رہے تھے. تو جناب والا یہی تو آپ سے ہم نے سوال کیا ہے کہ اگر تو ارتھ کے ساتھ ساری چیزیں ایک ہی ریفرنس میں موو کر رہی ہیں تو پھر آپ کوریولس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ کوریولس کے لیے آپ کو دو ریفرنس فریم چاہیے. اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہوائیں الگ سے موو کر رہی ہیں, ارتھ الگ سے موو کر رہی ہے. اس کے لیے جب آپ سنائپر کی گولی کو کہتے ہیں تو سنائپر کی گولی کیوں نہیں ارتھ کے ساتھ موو کرتی؟ آپ کا جو فٹ بال ہے نیل ڈی گراس ٹائسن کا فٹ بال میں کہتا ہوتا ہوں, تو نیل ڈی گراس ٹائسن کا فٹ بال جو ہے وہ ارتھ کے ساتھ کیوں نہیں موو کر رہا؟ یا آپ کے جہازوں کے وقت یا آ کے یا ڈرون کے وقت یا پتھر اچھالتے وقت ہی یہ جو ہے وہ سارا اکٹھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. تو وہی بات ہے, بار بار وہی لوگ ریپیٹ کرتے ہیں, بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ عدیل رحمان صاحب ہیں, یہ سوال کرتے ہیں, ایک سادہ سا سوال ہے, اگر آپ رہنمائی فرما سکیں, زمین اگر ساکن ہے تو دن اور رات, سردی گرمی کے اوقات میں تبدیلی کو کس طرح بیان کریں گے؟ اگر محض یہ جواب ہے کہ سورج کی گردش پہ اثر رکھتی ہے تو سورج کا ایک چکر پورے سال میں مکمل ہوتا ہے, دن اور رات کیسے وجود میں آتے ہیں؟ جی یہ بھی وہی پہلے سے ہی ایزیوم کر رہے ہیں کہ جی پہلے انہوں نے پوچھا کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں, اور پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جواب ہے کہ سورج کی گردش یہ اثر رکھتی ہے تو سورج ایک چکر پورے سال میں مکمل ہوتا ہے. آپ ہر روز سورج کو دیکھتے ہیں, مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا پہ غروب ہوتا ہے, کیا اس کو ایک سال لگتا ہے دن اور رات میں بدلتے ہوئے؟ حیرت ہوتی ہے عدیل رحمان صاحب. آپ یعنی آدھا سوال آپ نے ہم سے کیا اور آدھا مفروضہ آپ نے جو مروجہ سائنس کا ہے وہ آپ نے اس کو بنا دیا کہ چونکہ ان کے ماڈل کے اندر سورج جو ہے وہ پورے سال میں چکر پورا کرتا ہے, تو پورے سال میں تو وہ بھی نہیں چکر پورا کرتا, وہ تو گلیکسی کے اندر پتہ نہیں کتنے ملین ایئرز اس کو لگتے ہیں اپنا کہکشاں کے اندر چکر لگانے میں. تو مجھے نہیں پتہ یہ پورے سال والا چکر وہ کون سا بات کر رہے ہیں. ان کے سوال کا جواب سادہ سا جواب یہ ہے بھائی کہ آپ جیو سینٹرک ماڈل کو اگر آپ پڑھیں, بہت سارے سائنٹسٹ, بہت سارے اسٹرونامرز یہ بات لکھ چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ ارتھ کو آپ سینٹر میں رکھ لیں, باقی پلانٹس کو اور سیلیسٹیل آبجیکٹس کو آپ اس کے ارد گرد گھما لیں تب بھی ماڈل درست ہے. اگر آپ سورج کو سینٹر میں رکھ کے باقیوں کو گھما لیں تب بھی ماڈل درست ہے. ماڈل میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں, یہ تو آپ کی آبزرویشن کے حوالے سے ماڈلز ہیں, دیز آر جسٹ ماڈلز.
آپ چاہے ارتھ کو سینٹر میں رکھ لیں، آپ چاہے سورج کو سینٹر میں رکھ لیں، لیکن ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے، روز اپنی آنکھوں سے آپ آتا جاتا دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس مشاہدے کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں یہ سورج موو نہیں کر رہا، ارتھ ہی موو کر رہی ہے، یو ہیو ٹو پریزنٹ اٹ. اگلا جی ایک لاسٹ کمنٹ ہے ہمارا کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں. اور یہ @SunMO5GS انہوں نے کمنٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے کمنٹس جو چاہے وہ تنقیدی ہوں چاہے وہ تعمیری ہوں، دونوں ہماری بہت اچھا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور یہ حوصلہ بڑھنا ہی بہت ضروری، کیونکہ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں نا، یہ کام وی آر ڈوئنگ اگینسٹ دی موشن. اگینسٹ دی موشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب ایک طرف سوچ رہے ہیں، سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے. ہم بالکل اگینسٹ دی موشن کام کر رہے ہیں. اور اگر اس بات کو ہم بڑھاتے رہیں، اس بات کو ہم چلاتے رہیں، تو جو پورا کیپلرز ماڈل ہے، پوری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، وہ دھڑا دھڑا دھم کر کے نیچے گر جائیں گی. اور جب وہ نیچے گر جائیں گی تو آج جو ہم فزکس اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ فزکس بھی کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو سکتی ہے. تو یہ اٹس ناٹ این ایزی جاب ٹو ڈو. مشکل کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کو تنقید برائے تنقید نہیں، 125 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب کے اوپر ڈسکشن، سائنسی ڈسکشن کریں. تو بی ود اس، کیپ کمنٹنگ. تھینک یو ویری مچ. اور اسی طرح آپ ہمیں کمنٹ کرتے رہیں، اور ہم اعظم کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے کہ وہ آئے اور آپ کے کمنٹس کا جواب دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا سیشن رہا اعظم. تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار جوائننگ.